बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की 4 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए। वोटों की गिनती इस वक्त जारी है। NA 75 डस्का और PTI के अली असजद आगे नज़र आ रहे हैं। मुल्क भर और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो उनको फॉलो कर रही हैं इस वक्त। प्रोग्राम की फर्स्ट सेगमेंट में इस पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है आफ्ताब जहांगीर साहब ने। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नवाब यूसुफ तालपुर साहब रुकन कौमी असम्बली है, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अली गौहर बलोच साहब। नाज़रीन, इनसे बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की 4 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए और इस पर इस वक्त गिनती जारी है। NA 75 डस्का में PTI के अली असजद आगे और नून लीग की नौशीन इफ्तिखार पीछे हैं। दूसरी जानब PP 51 वज़ीराबाद में PTI के चौधरी यूसुफ आगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बेगम तल्लत शौकत पीछे हैं। NA 45 कुरम में PTI के मलिक फ़ख्रुज़्ज़मा आगे, आज़ाद उम्मीदवार सैयद जमाल पीछे हैं, और PK 63 नौशहरा से मुस्लिम लीग नून के इफ्तिखार वली आगे, PTI के उमर खेल काका खेल पीछे हैं। ये गैर हतमी नताइज हैं जो इस वक्त तक हमें रिसीव हो रहे हैं। मैं बात शुरू करता हूँ अली गौहर बलोच साहब से। अली साहब, ऐसा लग रहा है कि PTI पंजाब के अंदर तो लीड कर रही है। आपके पास इस वक्त तक क्या नताइज हैं गैर हतमी जो आप हमारे साथ बताना चाहेंगे, क्योंकि जो हमारे पास इस वक्त चीज़ें आ रही हैं वो मैंने आपके साथ अभी शेयर की हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मंसूर। पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त तक हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं, मैं भी अभी जो है मतलब राब्ते में हूँ उधर तमाम जगह पर। तो इस वक्त जो मेरे पास रिजल्ट्स हैं ये 50 पोलिंग स्टेशंस के हैं, और इधर से नौशीन साहिबा जो हैं वो वाज़े बरतरी पे हैं। और मतलब है कि जो इलेक्शन है वजीराबाद का, उधर से भी हमारे कैंडिडेट जो हैं वो आगे जा रहे हैं। और आप देख लें कि एक अपसेट उधर भी हो रहा है KPK में, और आपको पता है कि वो साबिक वज़ीर आला जो खटक साहब हैं उनकी फैमिली से कैंडिडेट है PTI के, लेकिन हमारे नून लीग के इख्तियार वली साहब आगे जा रहे हैं। तो अभी नताइज तो जो है वो मतलब है आ रहे हैं, लेकिन मैं इधर एक जिक्र करूंगा खास तौर पर, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब अभी थोड़ी देर बाद नताइज मुकम्मल होंगे तो ये इन 3 सीट्स पर तो वाज़े जो है वो नून लीग बरतरी के साथ इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाएगी। लेकिन आज सुबह से बल्कि एक तसलसल था पंजाब में, जिस तरह से रियासती वसाइल का इख्तियार मतलब है कि वो इस्तेमाल किया जा रहा था और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा था, वो मतलब है कि इसकी पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी मिसाल नहीं मिलती। और आप देखें कि जिस तरह गुंडागर्दी और PTI के लोगों ने आज जिस तरह से फायरिंग की, वहां पर 2 बंदे जान बहक हो गए, कुछ जख्मी हैं, और हजारों की तादाद में लोग पोलिंग, और काफी पोलिंग स्टेशन जो है वो बंद कर दिए गए। खातून हमारी उम्मीदवार जो है वहां से नौशीन साहबा, उनके साथ बदतमीजी की गई और लोगों को डराया धमकाया गया, लेकिन इसके बावजूद हजारों की तादाद में लोग पोलिंग स्टेशन के बाहर थे, जिनको के कानून ये है कि जो पोलिंग स्टेशन में पहुंच जाए उसको वोट कास्ट करना, चाहे 10 बजे तक रात तक पोलिंग स्टेशन क्यों ना चलाया जाए। लेकिन लोगों को जो है पुलिस से डंडे मरवा के पोलिंग स्टेशन मैं अली भाई इस पे आता हूं, जरा मुझे 1 मिनट आफ्ताब भाई के पास जाने दीजिएगा। आफ्ताब भाई, अभी तक फॉर्म 44 भी मिल रहे हैं और RTS भी चल रहा है। मैं इस वक्त की आपको सिर्फ बताना चाहूं कि वो भी इस वक्त वर्किंग कर रहा है, जो अपेरेंटली अभी तक ऑब्वियसली सुबह से एक सिचुएशन चल रही है। ये जो वहां पर 2 लोगों को मारा गया है, कत्ल हो गए हैं, और जो जख्मी हैं उन पर भी बात करते हैं, लेकिन ओवरऑल अभी तक के जो व्यू पॉइंट आ रहा है, जो अभी तक जो गैर हतमी नताइज आ रहे हैं, उसमें अपेरेंटली ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड करती नजर आ रही है। आपका क्या व्यू है इस पे? जी जी, बहुत शुक्रिया मंसूर कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया, और मेरे दोनों दोस्तों को मेरा सलाम। देखिए, बात ये है कि मंसूर भाई, ये इलेक्शन है
ابھی میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمیں اسے الیکشن سمجھنا چاہیے, اسے جمہوری عمل سمجھنا چاہیے, اسے کوئی مطلب یہ کہ لڑائی دشمن. اب جو 2 لوگ شہید ہوئے ہیں اور جو زخمی ہوئے ہیں وہ قطع نظر اس سے کس سے ان کا تعلق تھا کس سے نہیں تعلق تھا, وہ تو ایک جمہوری پروسیس کا حصہ بننے کے لیے گئے اور وہاں کی جو صورتحال ہے تو یہ یقیناً اچھی نہیں ہے. یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں ان سے نکلنا ہوگا, ہمیں الیکشنز کو الیکشنز بنانا ہوگا اور مینیفیسٹو کے اوپر الیکشن لڑنا چاہیے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ بھائی یہ مینیفیسٹو ہے, ہمیں اس پہ چاہے وہ نون لیگ کی سیٹیں تھی, یہ پہلے نون لیگ کے پاس سیٹیں تھیں, اگر نون لیگ کے مینیفیسٹو پر لوگوں کا اعتماد ہو تو ان کو ووٹ دیں, پیپلز پارٹی پر ہو پی ٹی آئی پر ہو. لیکن میں اگر اس طرح کے حالات کے اندر کون آئے گا الیکشنز کے اندر, کون پارٹیسپیٹ کرے گا؟ تو ایک تو یہ کہ یہ ذمہ داری تھی کہ جی اس کو پرامن الیکشن ہونا چاہیے تھا, اور الیکشن کے بعد ہمیں یہ اس پر کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے کہ جی کہ یہ کون جیتا کون ہارا, اس کو وہ نہیں ایسا نہیں بنانا چاہیے کہ جی جسے جنگ ہے. کوئی ہم انڈیا پاکستان میں نہیں ہے, ہم پاکستانی ہیں, ہماری پارٹیاں الگ الگ ہیں, ہمارے سوچنے کا انداز الگ ہو سکتا ہے, لیکن ہم بحیثیت پاکستانی ہمیں اپنے سے جمہوری عمل کو جو ہے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اب جو بھی جیتے, دیکھیں اگر جو بھی جیتے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر پی ٹی آئی جیتتی ہے تو بلوچ صاحب کو چاہیے, بلوچ اور میرے دوسرے دوست نثار صاحب کو چاہیے کہ وہ کہیں کہ نواب صاحب کو چاہیے کہ جی یہ الیکشن ہوا ہے اور اس میں کون جیتا ہے کون ہارا ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ اگر پیپلز پارٹی جیتے یا نون لیگ جیتے تو پی ٹی آئی اس کو نہ مانے. تو ہمیں پروسیس کو آگے بڑھانا ہے اور رزلٹ جو بھی آئے اس کو خود میں سمجھتا ہوں اوپن ہارٹیڈ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. لیکن اس قسم کے الیکشنز ہوں گے تو لوگوں کا الیکشنز کے اوپر سے اعتبار اٹھ جائے گا جہاں لڑائی جھگڑا ہو اور اس قسم کے حالات ہوں. بالکل ٹھیک ہے. نواب صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. آج ہم نے دیکھا کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر بہت تابڑ توڑ حملے کیے. انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے نہیں کیا, ایک دوسرے کے اوپر الزام چلتے رہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شام کو چیف منسٹر پنجاب کے اوپر اور یہ ساروں کے اوپر بھی الزامات لگائے گئے. 2 لوگ وہاں پر مرڈر ہوئے ہیں, اس کی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ گئی ہیں, وہ بھی میں ابھی شیئر کرتا ہوں, اور 7 لوگ زخمی ہیں. ایک ضمنی الیکشن ہے پنجاب میں, لاہور کے قریب یہ علاقہ ہے سیالکوٹ میں جس میں ڈسکا ہے. اگر یہ چیزیں ابھی مینیج نہیں ہو سک رہی تو لانگر رن میں ہم کس طرف جمہوریت کی شکل دیکھیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. درست کہہ رہے ہیں آپ, کیونکہ یہ اس کو کے وقت پہ روکنا چاہیے. اور میرے خیال میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ صرف یہاں پر فائل کیا ہے, تو شہید ہو گئے اور کافی زخمی ہیں, اللہ ان کی مدد کرے. یہ ان کی ٹرینڈ بنی ہوئی ہے. یہ بھی سندھ میں جو ایک بائی الیکشن ہوئی تھی PS 88 کی ملیر کے اندر, وہاں بھی جو لیڈر آف اپوزیشن یہاں پر ان کا ہے پی ٹی آئی کا سندھ کے اندر, وہ خود وہاں پر گارڈز کے ساتھ چلا گیا. اور جب گارڈز کے ساتھ وہاں چلا گیا تو الیکشن کمیشن نے ایکشن لیا اور کہا پولیس کو کہ ان کو باہر نکالو. جب وہ پولیس گئی کو باہر نکالنے کے لیے اس نے ریزسٹ کیا تو ان کو اریسٹ کر دیا اور اس کے بعد فائرنگیں ہوئی. اب یہ فائرنگ کرنا ان کا تو بڑے افسوس کے ساتھ یاد کرنا پڑ رہا ہے. تو اس میں تو آپ نے دیکھا ہوگا جتنی میڈیا تھی نہیں, اس میڈیا نے بھی اس چیز کو کنڈیم کیا اور کہا کہ اگر اس قسم کی یہ فائرنگیں بند نہیں ہوئی تو الیکشن میں اتنی خون ریزی ہوگی جس کا حساب نہیں. تو اس کے بعد اس کے اوپر ایکشن ہوا ٹیلیسکوپ میں, اس کو پکڑ کے بند کر کے ہم لوگ ٹرائی کر رہے ہیں. تو وہ ایک ایسی چیزیں ہیں. تو یہ یہاں پر بھی یہی چیز ہے کہ جہاں پر پی ٹی آئی دیکھتی ہے کہ اس کی پوزیشن کمزور ہے, وہاں پر ان چیزوں کے اوپر ریزارٹ کرتی ہے, لیکن ان چیزوں سے فائدہ نہیں ہوتا. لیکن آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو یہاں پر بھی جس مارجن سے وہ ہارے ہیں وہ اتنی لمبی مارجن ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی 5,000 کو چھوٹ ملے ہیں اور پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو نیئرلی 30,000 ووٹ ملے ہیں. اتنی بڑی مارجن کے ساتھ جو ہارتے ہیں, کیا کہ فائرنگیں کرتے ہیں, وہ ساری چیزیں کرتے ہیں. تو اٹ از جسٹ ناٹ آن. اس چیز کو کرب کرنا چاہیے اور پی ٹی آئی کو خود کو سوچنا چاہیے کہ اگر اس قسم کی چیز کو انہوں نے انکریج کیا, جن لوگوں نے یہ چیزیں کی ہیں ان کے اوپر ایکشن نہیں لیتے ہیں, تو بڑے ایک افسوس کی بات ہوگی. اور چاہے بھلے چیف منسٹر کو کرٹیسائز کریں یا کسی کو کریں, حکومت کسی کی بھی ہو,
لیکن پاکستان اور پاکستان کی عوام کو عزیز ہونی چاہیے. پاکستان کی عوام کی خاطر اس ملک کی خاطر ہمیں اس قسم کی کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے. اچھا علی بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں, ذرا مجھے بتائیں یہ جو آج فائرنگ کا انسیڈنٹ ہوا ہے, جو ہمارے پاس رپورٹس ہیں یہ جو پولنگ سٹیشن ہے ڈسکا تھا, اس میں پولنگ ایجنٹس کے اور پی ایم ایل این کے ورکرز کے درمیان ہوئے, جس کے بعد انہوں نے باہر بلایا اور جس کے بعد یہ پورا انسیڈنٹ ہوا جو ہمارے پاس رپورٹ ہوا ہے جو ہماری ذرائع ہیں کیپٹل ٹی وی کے. جی آپ کا اس کے اوپر کیا ویو ہے, کیونکہ 2 لوگ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہوئے ہیں, 7 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت زخمی ہیں, جی کیا کہیں گے؟ دیکھیں منصور, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں جو حکومت ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے اور لا اینڈ آرڈر کو جو ہے مینٹین رکھنا وہ حکومت کا فرض ہے. لیکن ابھی سے نہیں, آپ آج کے دن کی تو جو واقعہ ہوا ہے وہ تو ایک کھلی غنڈہ گردی ہے. لیکن میں آپ اس حوالے سے بات کروں گا کہ جب سے الیکشن سٹارٹ ہوا ہے وہاں کی انتظامیہ اور وہاں کی پولیس جو ہے وہ ایک پارٹی بن کے ہمارے ساتھ ایک جنگ لڑ رہی ہے. اچھا جی. اور بار بار کئی ویڈیوز وائرل ہوئی جس میں نوشین صاحبہ کی گاڑی کو پولیس نے روکا, ان کو آگے جانے سے روکا. ایک جگہ پر ویڈیو میں نے دیکھی جس میں نوشین صاحبہ جب ایک پولنگ سٹیشن کی طرف جا رہی ہیں تو پولیس والا, جہاں کہ اس کے ساتھ فیمیل پولیس بھی نہیں تھی, وہ تقریباً دھکے جس طرح سے دیے جاتے ہیں وہ نوشین صاحبہ جو ہماری امیدوار ہیں ان کو آگے سے روکے ہوئے اور ان کو آگے نہیں جانے دے رہا. پھر پولیس کے لوگوں نے ہمارے لوگوں کے اوپر مقدمات قائم کیے, ان کو ہراساں کیا. جو لوگ وہ ہماری مطلب پارٹی کے یا ہمارے امیدوار کے وہ جو بینرز اور پوسٹرز لگاتے تھے ان لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا کہ ہم آپ پر مقدمات کریں گے, ہم آپ کی فیکٹریز بند کریں گے, دکانیں بند کروا دیں گے, آپ یہ اتار دیں اور ان کو ووٹ نہ کریں. اور سب سے بڑھ کر غنڈہ گردی یہ ہے کہ پولیس نے بے شمار جگہ پر لاٹھی چارج کر کے ہمارے ووٹرز کو مارا, اور جبکہ پولنگ سٹیشن کا ٹائم قریب تھا, اور کہ بے شمار ایسے پولنگ سٹیشنز ہیں جن کو 2-2, 3-3, 4-4 گھنٹے پہلے بند کر دیا گیا. بھائی لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, پولنگ سٹیشن کو بند کرنے کا تو کوئی تک نہیں بنتا. ٹھیک ہے. اور میرے پاس ایک ایسی ویڈیو ہے جو اگر ابھی آپ کہیں تو میں آپ کو واٹس ایپ کر سکتا ہوں, جو کہ کوئی ان نون بندہ بنا رہا ہے جس میں کہ پی ٹی آئی کا بندہ فائرنگ کر رہا ہے, اور وہ جو مووی بنانے والا ہے وہ ساتھ ساتھ بول رہا ہے کہ جو ان کا امیدوار ہے وہ اس فائرنگ کرنے والے کے قریب کھڑا ہوا ہے اور اس کے سامنے, اور وہ ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی والے بہت بڑی غنڈہ گردی کر رہے ہیں اس میں. مطلب ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس ثبوت ہیں پی ٹی آئی کے پاس ایک ثبوت بھی نہیں ہے, اور ان بے گناہ نون لیگ کے کارکنوں کو آج شہید کیا گیا اور ادھر قیامت صغریٰ کے مناظر ہیں. لیکن یہ ایک الگ بحث ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس تمام غنڈہ گردی کے باوجود, اس تمام دھاندلی کے باوجود جو ہے وہ نون لیگ, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ میرے پاس بہت زیادہ پولنگ سٹیشن کے ریزلٹ پہنچ چکے ہیں. علی بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا, جی میرے پاس پوائنٹ آ گیا, برتری کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو رہی ہے. لیکن اس غنڈہ گردی کی انشاءاللہ تعالیٰ ایف آئی آر اگر ہوگی تو ان پولیس والوں اور اس کے وزیر اعلیٰ پر اور ان کے میں اس پہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, میں ٹھیک ہو گیا, میں اس پہ جواب لوں گا. آپ نے بالکل ایک بہت سیریس ایلیگیشن لگائے, اس پہ میں جواب لوں گا. آفتاب جہانگیر صاحب سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی آفتاب جہانگیر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. علی گوہر صاحب نے ایک بڑی لسٹ ہے جو ایلیگیشنز کی انہوں نے لگائی اور انہوں نے کہا ہے کہ ایون ایف آئی آر ہونی چاہیے ان پولیس ملازمین کے اوپر اور ایون چیف منسٹر کے اوپر. سر ایک بڑا سیریس ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہم پہلے دن سے دیکھ رہے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے خلاف کے درمیان, اور اب ہم نے آج دیکھا حکومت اور اپوزیشن دونوں الیکشن کمیشن کے اوپر بھی ان کا اعتبار نہیں تھا, سول ایڈمنسٹریشن کے اوپر اعتبار نہیں ہے, پولیس کے اوپر اعتبار نہیں ہے. پھر آگے چیزیں آپ کی اور اپوزیشن کی کیسے چلیں گی؟ اچھا منصور بھائی, پہلی بات تو یہ کہ آپ بڑے سینئر صحافی ہیں اور میں آپ کو کافی عرصے سے جانتا ہوں, بڑی باریک بدبینی سے آپ چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں. یہ کوئی ایک الیکشن ایسا بتا دیں پاکستان کے اندر کہ جس کے اندر یہ ایلیگیشنز نہ لگے ہوں. کوئی بھی, میں اس میں قطع نظر کہ کسی پارٹی کے ذکر نہیں کر رہا, کی بات نہیں کر رہا, کوئی الیکشن. اچھا ابھی میرے دوست علی بھائی نے کہا کہ جی نون لیگ کے 2 ساتھی شہید,
دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا انہی کی ایک ترجمان جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ جی پی ٹی آئی کا ایک نوجوان شہید ہو گیا, ایک ہمارا ہو گیا ہے. اچھا اب میں یہ اس سے قطع نظر کہ پی ٹی آئی ہے یا نون لیگ ہے یا کوئی بھی ہے, کہ ایسے حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں کہ الیکشنز کے اندر ہم ایک دوسرے کے اوپر لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا شروع کر دیں. دیکھیں ہم لوگوں کے پاس, میری اپنی ذاتی رائے ہے, اگر میں ایک مطلب آپ کو پتہ ہے ایک شہر کراچی سے آیا ہوں اور وہاں پر بڑے مشکل حالات میں الیکشن ہوا کرتے تھے, اب حالات بہتر ہوئے ہیں, تو اس حالات کو بہتر رکھنے کے لیے ہمیں سب کو مل کر کام کرنا چاہیے, اور الیکشن کو جتنا فیئر رکھیں گے اتنا اچھا ہے, جتنا پرامن رکھیں گے اتنا اچھا ہے. لیکن یہ یقیناً ان کے ریزرویشنز ہیں, انہیں بھی چاہیے اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئے تو ایف آئی آر کاٹیں, کوئی اس میں حرج نہیں ہے, قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے, کسی نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو اس کی سزا ملنی چاہیے. اسی طرح اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کے کوئی ریزرویشنز ہیں وہ بھی اس پر ایکشن لیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, پھر یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ جی اس قسم کے حالات ہوں گے تو لوگوں کا اعتماد, لوگ اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو وہ اس پر اہم پولیٹیکل ایکسرسائز میں جانے سے گریز کریں گے, بھیجنے سے گریز کریں گے, کیونکہ وہ کہیں گے جب زندگیوں کی حفاظت نہیں ہے تو یہ کیسی جمہوریت ہے. تو ہمیں تو جمہوری اقدار کو بھی مضبوط کرنا ہے, اور یہ ایک دوسرے پہ بلیم کرنے کے بجائے کہ جی ہمارے تھے یا تمہارے تھے تو پاکستانی دونوں. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. رزلٹ جو بھی آئے, رزلٹ آئے گا تو جو اگر نون لیگ کے حق میں آئے گا تو ہمیں خدا پیشانی سے اسے قبول کرنا چاہیے, اور اگر ہمارے حق میں آئے گا تو انہیں قبول کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ پہلے سے یہ سارا سینیریو بنا دیں گے تو پھر یہ ایسا ہی ہوگا کہ جی یہ الیکشن پہلے سے طے شدہ تھا. ٹھیک بالکل ٹھیک. طالپور صاحب آپ کی طرف ذرا, پھر یہ کم سے کم مانے علی بھائی کہ اگر یہ جیتتے ہیں تو یہ کہیں گے تو صحیح نا کہ الیکشن فیئر ہوا تھا. ٹھیک, بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے. اچھا میں ایک منٹ گزارش کرتا ہوں, آپ نے دیکھے آپ کی وہاں پر گورنمنٹ ہے, اگرچہ ہم اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, لیکن جیسے تیسے بھی یہ قبضہ تو ہے حکومت کے اوپر. اچھا علی بھائی میں آتا ہوں آپ کے قبضے کے اوپر. علی بھائی مجھے ایک منٹ میں آتا ہوں. میں قاضی صاحب اپنی بات کو سمجھتے ہوئے دو لفظ میرے بھائی نے بات کی, میں صرف یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں آپ کی وہاں پر حکومت ہے, وہاں پر لا اینڈ آرڈر کو بحال رکھنا قاضی صاحب بتائیں کس کی ذمہ داری ہے. چلیں یہ بحث چھوڑیں کہ گولیاں کون برسا رہا ہے, کس کو لگ رہی ہے, کیا گولیاں نہیں چلی, کیا وہاں پر بندے قتل نہیں ہوئے, آپ کی پولیس کیا کر رہی ہے, ماں سوائے وہ پولیٹکس کرنے کے, ماں سوائے وہ وکٹمائز کرنے کے, کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی ان حالات کو کنٹرول کرنا. حالات وہی خراب کرتا ہے جو لوزر ہو, اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ وہ نون لیگ کی سیٹس ہیں, وہ پچھلے 5 الیکشن سے وہاں سے نون لیگ جیت رہی ہے. چلے مجھے ذرا آگے جانے دیجیے گا, طالپور صاحب انتظار کر رہے ہیں. طالپور صاحب مجھے ذرا بتائیے گا, تھوڑی سندھ کی میں بات کرتا چلوں. آج حلیم عادل صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہے سندھ کے, ان کے سیل کے اندر سانپ آ گیا. انہوں نے کہا کہ جی اس کو مراد علی شاہ کو بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ادھر سانپ بھیجا جائے, اور ان کے اوپر ATA کی دفعات بھی لگا دی گئی ہیں. IG سندھ, حکومت سندھ کی ایما پر کام کر رہی ہیں, یہ گورنر سندھ نے پرائم منسٹر کو بھی کہا ہے. سر کیا ایسی وجوہات ہوگی, سانپ ہی آ گیا ان کے سیل کے اندر اور وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے سانپ چھوڑ دیا, کوبرا تھا شاید. نہیں, اگر سانپ چھوڑا ہوتا تو اس کو ڈس لیا ہوتا. یہ ان کا اپنا سانپ ہے جو نے دکھا ہے, جس کا کوئی پلک نہیں تھا, کیونکہ یہ ہم نے بھی دیکھا ہے, سنا ہے, لیکن کنفرم تو ہمیں ابھی تک نہیں ہوا یہ کہ واقعی تھا یا نہیں. اگر ہوگا تو ان کا اپنا ہوگا, کیونکہ ان ڈراموں کرنے میں جتنے یہ ماہر ہیں, خاص طرح سے حلیم عادل شیخ, اور کوئی ایسا حال نہیں ہو سکتا. نہیں, اپنے کمرے میں کون سانپ چھوڑتا ہے طالپور صاحب, اپنے سیل میں کون سانپ چھوڑتا ہے؟ جی آپ جو ڈنگ ہے وہ نکال دو, پھر تو سانپ تو کچھ نہیں کرے گا نہیں, لیکن پبلسٹی کے لیے تو بہت کچھ کر سکتا ہے پھر وہ. تو یہ چیزیں انکوائر ہو رہی ہیں, انکوائر ہوں گی, اور مطلب ہے کہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اور کوشش یہ ہے کہ وہ مرا ہوا سانپ یاد کریں تاکہ پتہ چل سکے. جو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اس کا ڈنگ سے کاٹا ہوا والا تھا یا بغیر ڈنگ کے, تو یہ وہی بات ہے. باقی ڈیفینیٹلی اس نے بھی یہاں پر فائرنگ کی, اور اس کے اوپر ٹیررسٹ کا قانون نافذ ہوا, اور اسی دن پیش کی عدالت میں اس نے 2 دن کی ریمانڈ دی. آج ریمانڈ
ختم ہوئی تو انہوں نے حکم دے دیا ہے کہ بھائی اس کو جیل بھیج دو, اس کو جیل بھیج دیا جائے گا. تو یہ تو ایک قانون کے حساب سے چل رہے ہیں, لیکن بات تو تالپور صاحب کی آواز نہیں تھی. اللہ نے خیر کیا, لوگ بچ گئے. پنجاب میں ہوا بیچارے 2 نہتے شہری مارے گئے, پتہ نہیں کتنے زخمی, 7 زخمی ہیں جی. گئی نے چاہے کسی بھی جماعت کا ہو, انسان ایک انسان ہے یار, انسان کی زندگی ہے. الیکشن میں اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ جو چیزیں اب ٹرینڈ شروع ہوا ہے, اس ٹرینڈ کو ڈسکریج کرنا چاہیے. اس ٹرینڈ میں آپ کی جمہوریت کا نقصان ہے. آپ اگر جمہوریت کی بات کرتے ہو, جمہوریت کو آگے بڑھاتے ہو, تو اس میں اور ہار دونوں ایکسیپٹ کرنی چاہیے. اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کسی بھی صورت میں چاہے ماریں, چاہے لڑیں, چاہے قتل کریں, لیکن ہم کو الیکشن کے اندر اپنی جو ہے برسری چاہیے. تو برسری نہیں چاہیے, ان کو چاہیے کہ یہ امن کے ساتھ چلیں, امن کے ساتھ چلیں. یہ ایک صرف نہیں, تمام جماعتوں کو میں کہوں گا, تمام جماعتیں جو ہیں وہ یہ کریں. لیکن یہ ٹرینڈ جو آپ نے دیکھا ہے, ابھی 2 چیزوں کی بات کروں گا. یہ فائرنگ والا ٹرینڈ کبھی کبھی سننے میں آتا, لیکن اب سندھ میں بھی ہوا بائی الیکشن, ادھر پنجاب میں بھی ہوا. اور اس کے علاوہ آپ پارلیمنٹ میں جاؤ تو گفتگو کا انداز جو پہلے ہوتا تھا, انداز گفتگو معذرت کے ساتھ کرتا ہوں, وہ ایک ڈیفرنٹ ہو گیا ہے. اتنا ایگریسو ہو گیا ہے کہ ہم آدمی بات ہی نہیں کرنا چاہتا کہ ہم جا کے ادھر بات کریں گے تو جس زبان میں وہ بات کریں گے, اس زبان میں میں تو کم از کم جواب نہیں دے سکتا. جو پارلیمنٹ کا ایک ادارہ ہے, اور جس لیول پہ ہمارے کو گفتگو کرنی چاہیے, جس لیول پہ ہمیں اپوز کرنا چاہیے, اس کی ایک حد ہونی چاہیے, اور گورنمنٹ کو بھی اسی حساب سے وہ کرنا چاہیے. اور ان کا ہی یہ مقصد ہونا چاہیے کہ بھائی یہ پارلیمنٹ چلے اور یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس. بالکل ٹھیک. لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ویورز جی ٹھیک ہو گیا, نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ویورز, ایک چھوٹی سی بریک لیتا, تالپور صاحب کی ہم وائس بھی ٹھیک کر لیں, اور جب بریک سے واپس آتے ہیں تو جہانگیر خان ترین صاحب کی انٹری ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف میں واپس, اور دوبارہ سے ایک بڑی اونرشپ آئی ہے فیڈرل منسٹرز کی طرف سے اینڈ آل دیٹ. یہ کیا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے اسپیسیفکلی جو سینٹ کے الیکشن ہے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آفتاب بھائی, سیاسی انتخابات کے لیے سیاسی جماعتیں متحرک ہیں, بالکل اچھی بات ہے. جہانگیر خان ترین کی ایک دم واپسی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف میں, اور میں انفارمیشن منسٹر شبلی فراز صاحب کا سن رہا تھا, بڑی اونرشپ دے رہے تھے, لیکن کچھ عرصہ پہلے وہ اونرشپ ایک دم ڈسون کیا گیا تھا. یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور اب اسلام آباد کا الیکشن آبویسلی پی ڈی ایم ورسز پی ٹی آئی, کتنے آپٹمسٹک ہیں آپ لوگ کہ اسلام آباد کا الیکشن آپ لوگ جیتیں گے جی, اور حفیظ شیخ صاحب will become the senator جی؟ جی آفتاب بھائی. اوکے, میں آفتاب بھائی کی ذرا چیک کرتے ہیں. علی گوہر صاحب, ذرا مجھے بتائیے گا, آپ لوگ یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے, آج نواز شریف صاحب نے آصف علی زرداری صاحب کو بھی فون کیا, اور انہوں نے بڑا انشور کیا ہے کہ جی یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہم لوگ اسلام آباد سے سینیٹر بنوائیں گے. اگر ہم نمبر گیم کو دیکھیں تو سینیٹر پی ٹی آئی کا بننا چاہیے. تو اب ضمیر کی آواز جاگے گی, کیا ہوگا ذرا بتائیں گے ہمیں تھوڑا؟ دیکھیں منصور, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پنجاب سے بھی یہ تو مطلب ظاہر حکومت وقت ہے, اور جس طرح بھی آپ جہانگیر ترین صاحب کا بتا رہے ہیں, وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنے ایکسپرٹ ہیں طیارے دوڑانے کے, اور کس طرح سے وہ اکثریت کو اقلیت میں بدلتے ہیں. 2018 کے الیکشن میں بھی آپ نے دیکھا, پھر آپ نے پنجاب حکومت کو بنتے ہوئے دیکھا, اور اس طرح آپ نے دیکھا کہ جہانگیر ترین صاحب کس طرح سے لوگوں کو لوٹا بنا کے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اس میں ٹب میں ڈیل رہے تھے. تو گزارش یہ ہے کہ اب بھی وہ دیکھ لیں کہ پھر وہی فلم سٹارٹ ہو گئی ہے, مطلب ہے کہ لوگوں کے ضمیر خریدنے والی, اور وہ جہانگیر ترین صاحب کو ایکٹیو کیا گیا. جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر یہ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں, جائز نجائز. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مرکز میں نے دیکھا ہے کہ جو ایم این ایز ہیں, جب ہم نے دیکھا کہ جب سینٹ کے الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اس وقت بھی اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا,
ठीक है। और किस तरह से धांधली की गई और किस तरह से लोगों के ज़मीर खरीदे गए। फिर जो वीडियो इमरान नियाज़ी साहब ने खुद वायरल करवाई हैं, वो आपको पता है कि ये आज से 2-2.5 साल पहले भी जो वीडियो थी ये देख चुके थे। फिर उस बंदे को वज़ीर कानून जो है वो इन्होंने मतलब है कि उसको बनाए रखा, और आज फिर वो वीडियोज आई, वो कंप्लीट वीडियोज इनके पास मौजूद हैं, सिर्फ ये उतनी दिखाते हैं जितनी कि इनको जरूरत होती है। तो उसमें वो स्पीकर हाउस है, और इवन उसमें कौमी असेंबली के स्पीकर भी उस वक्त सामने बैठे हुए थे। वो वाली वीडियो इन्होंने नहीं, लेकिन उसको डिसोन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि जी वो स्पीकर हाउस नहीं है। वो ओन कैसे करेंगे? वो तो सिर्फ चाहते हैं ना कि शो ऑफ हैंड, जो कि आईनी तरमीम है, जो कि आइन में अमेंडमेंट हो ही नहीं सकती जब तक कि इनके पास वो 2/3 मेजॉरिटी ना हो, तो उसके लिए तो मतलब है कि ये ओन नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको एक गुजारिश करूं कि जो इस वक्त पीटीआई के एमएनए हैं उनमें बड़ा इज़्तिराब पाया जाता है, और बेशुमार ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि जो इनके कैंडिडेट हैं हफीज शेख साहब, वो मतलब है कि उनका तो एड्रेस भी पाकिस्तान का नहीं है, वो पीटीआई के नुमाइंदे भी नहीं है, वो तो एक इंपोर्टेड और किराए पे लाए हुए एक वजीर खजाना है, वो कोई पीटीआई फेस नहीं है। लिहाजा वो किसी सूरत भी, उनको बेशुमार लोग ऐसे हैं जो वोट नहीं देना चाहते। इसीलिए तो ये ढिंडोरा पीटते हैं कि वो शो ऑफ हैंड के जरिए इलेक्शन करवाए जाएं, क्योंकि इनको पता है कि अब वो इंपोर्टेड कैंडिडेट्स जो है वो इनकी नहीं चलेगा। मुझे जरा ठीक, मुझे जरा ये चीज आगे नवाब साहब के पास लेकर जाने दीजिएगा। नवाब साहब, यू आर अ वेरी सीजन्ड, वेरी सीनियर पॉलिटिशियन। सर 2-3 चीजें हैं, जरा मुझे समझाइएगा। आइन में तरमीम जो है उसका हक सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, एग्रीड। ये मामला पार्लियामेंट के अंदर एड्रेस क्यों नहीं हो पा रहा? आप लोग सारे वहां पर बैठे हैं, लेकिन क्यों एक अजीब टग ऑफ वॉर है? हुकूमत ऑपोजिशन की बात नहीं सुन रही, ऑपोजिशन का हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट लेवल नहीं है। इस चीज को एड्रेस आप लोग कैसे करेंगे? और फिर एट द एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, इन अदारों के ऊपर डाला जा रहा है जिसका रिजल्ट नहीं कुछ होएगा। जी नवाब साहब, देखने की ये बात है कि जो आदमी काम कर रहा है उसके मॉडल्स क्या हैं, नंबर 1। दूसरा ये, आप अगर सही टाइम जी सुप्रीम कोर्ट तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये इख्तियार पार्लियामेंट का है और पार्लियामेंट सुप्रीम है, और अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है तो उसको जुडिशरी ओवररूल नहीं कर सकती, वो सिर्फ इंटरप्रिटेशन कर सकती है जो भी चीज़ें कवानीन बनते हैं उनके। लेकिन जो आपने पहले ये बात की उस हवाले से यही कहूँगा, उसका कोई फायदा नहीं, और गलत काम भी अगर आप सही टाइम पे करोगे तो वो हो जाएगा। ये मेरा जिंदगी का तजर्बा है। अभी इस वक्त ये चीज इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपका दूसरा सवाल यही होगा कि चाहे हम हो चाहे PMLN हो, लोगों ने आपस में चार्टर में ये चीजें तय की हुई थी, लेकिन इस वक्त जो ये ला रहे हैं वो इसीलिए ला रहे हैं कि वो PTI के जो नाराज अरकान हैं, जो चाहते हैं उनकी अपनी पार्टी के लोगों को टिकट्स मिलती है, उनको नहीं मिली, इंपोर्टेड लोग आ गए हैं। ठीक है, अब हाफिज शेख मुझे आगे मैं जरा आपके पास दोबारा आता हूँ। नवाब साहब मैं आपके पास दोबारा आता हूँ जी। कल कोई और हुकूमत आई तो हो सकता है उनके साथ। नवाब साहब मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, मुझे जरा आवाज जरा आपकी नहीं ठीक आ रही। लेकिन जैसे मेरे भाई जी, मैं आफ्ताब जहांगीर साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, जरा बताइएगा सर ये जहांगीर खान तरीन साहब का कैसे एकदम इनफ्लो हो गया? पहले हमने देखा था कि जी थोड़ा एग्जिट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा एक दफा इन हो गए, ये कैसे हुआ सारा कुछ? तरफ जा रहे हैं लेकिन उसके बाद दोबारा एक दफा इन। पहली बात तो ये कि कोई जहांगीर साहब ने कोई पार्टी ना छोड़ी थी
اور نہ پارٹی سے کوئی ان سے پارٹی سے فارغ کیا گیا تھا. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. تو وہ خاموش تھے, وہ علاج کے لیے گئے, ملک سے باہر گئے, علاج کرا کے واپس آئے. اچھا یہ ایک مطلب ان کا اپنا وہ ہے کہ جب تک انہوں نے سمجھا کہ جی مجھے ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہوئے, ریسٹ کیا ہوگا. اور آپ وہ سمجھتے ہوں گے, کیونکہ مجھے ذاتی طور پہ ابھی پتہ نہیں, میں تو کراچی میں ہوں اور ابھی اسلام آباد میں آیا ہوں, آپ ہی کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ جی جہانگیر ترین صاحب, تو جہانگیر ترین صاحب ہمارے نمائندے, ہمارے لیڈر تھے, پارٹی کا وہ ہیں, وفادار ہیں, پارٹی کے ساتھ ہیں. اگر وہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, میں تو اس میں کوئی برائی نہیں سمجھتا. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ابھی جو یوسف تالپور صاحب نے ایک بات کی جو تھوڑی بہت مجھے آخر میں سمجھ میں آئی, کہ جی اچھا کام بھی اگر غلط ٹائم پہ کیا جائے یا غلط کام بھی اچھے ٹائم پہ کیا جائے تو اس کے رزلٹ اچھے نکلتے ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2-3 مہینے 4 مہینے سے یہ سلسلہ چل رہا تھا, جو انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر سائن بھی کیا ہوا تھا. اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی اس وقت اس لیے کرنا چاہتی ہے کہ اس کے پارٹی کے لوگ جو ہیں ادھر سے ادھر ہو جائیں گے. اور بھائی مجھے اگر کرنا ہوگا نا, میں اپنی بات کرتا ہوں, تو مجھے پارٹی قومی اسمبلی سے تو میں ڈی سیٹ نہیں ہوں گا نا, لیکن میں پیسے لے کے اپنے ضمیر کو کیوں بیچوں؟ میں کھڑے ہو کر اپنے فیصلے کو کہوں کہ جی پارٹی, اگر اتنا ہی میں بہادر ہوں تو کہوں کہ بھائی میں اس کینڈیڈیٹ پر, آپ کے کینڈیڈیٹ پر اعتراض ہے, لہٰذا میں اس کا ایبسنٹ ہو رہا ہوں, یا میں کسی دوسرے کو اس سے بہتر سمجھتا ہوں اس کو ووٹ دے رہا ہوں. لیکن یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مجھے کوئی قومی اسمبلی سے نکال دے گا. لیکن میں غلط کام کو پروان چڑھاؤں کہ جی پیسے کا یا یہ شک و شبہ کے اندر ڈالوں اپنے آپ کو, تو وہ اتنا بزدل آدمی ہے کہ جو چھپ کر ووٹ دے گا, کھل کے ووٹ نہیں دے گا. میں نے اگر دینا ہوگا تو میں کھل کے ووٹ دوں گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پارٹی کے ڈسپلن کا پابند ہونا چاہیے. پارٹی ہمیں جو, اگر ہم پارٹی کے ساتھ ہیں تو پارٹی کے ساتھ لائل ہونا چاہیے, اور اگر اپنا اعتراض اٹھانا ہے تو اس کو ریلیونٹ فورم پہ اٹھانا چاہیے, چاہے الیکشن سے پہلے اٹھائیں یا الیکشن کے بعد اٹھائیں, لیکن وہاں پر اٹھانا چاہیے. لیکن یہ جو سیاست ہے اس کی نفی کرنی چاہیے. دونوں گراؤنڈ کے ورکر ہیں, تالپور صاحب تو زمانے سے پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, اور مجھے معلوم ہے ان کی شرافت کا, ان کا سب کا. علی بھائی بھی ورکر آدمی ہے, تو ہمیں تو نفی کرنی چاہیے ان چیزوں کی. بالکل ٹھیک ہے. آفتاب جہانگیر صاحب اور یہ ساری چیزیں اب اس کو ٹھیک ہو گیا. آفتاب جہانگیر صاحب, نواب یوسف تالپور صاحب اور علی